آیت نمبر 93۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیز جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ آپ ارشاد فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ کل الطعام، کل کا معنی کل، اردو پنجابی عربی ایک ہی معنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کل طلبہ ادھر آ گئے، یار یہ کل علماء کا مسئلہ ہے، یہ بعض کا مسئلہ ہے۔ کل کا معنی کل، طعام کھانے کو کہتے ہیں۔ طعام کھانے کو کہتے ہیں۔ آج کل تو ہوٹلوں پر جگہ جگہ طعام کا لفظ لکھا ہے۔ ہمارے اردو کا محاورہ بھی ہے کہ پہلے طعام پھر کلام۔ کانا دو ترجمے آتے ہیں، تھا یا ہے۔ حلًا لبنی، حلًا حلال، لام کا معنی کے لیے بنی، بنین کی جمع ہے۔ ابن کی جمع آتی ہے بنین، یہ لفظ تھا بنین، نون ختم ہو گیا، اکیلا رہ گیا بنین، ترجمہ جمع کا ہی ہو رہا ہے۔ بیٹے، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اب ملک کا نام بھی ہے اسرائیل، وہ انہی کی وجہ سے رکھا ہوا۔ لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ مگر، ماں کا معنی جو کچھ، حرم حرام قرار دیا، اسرائیل پھر نام ہے، اللہ پر، نفس جان، ہی کا معنی اس، من سے قبل پہلے، اردو میں استعمال ہوتا ہے قبل، اس کے لیے میں اپنی بات شروع کروں پہلے یہ بتا دوں، ان یہ بات تنزل اتاری گئی، تورات، تورات کتاب کا نام ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قل آپ ارشاد فرما دیں، فَأْتُوا، فا کا معنی پھر، اِتُّوا کا معنی لاؤ، ویسے معنی ہوتا ہے آؤ، جب اس کے بعد با آ جائے تو معنی ہوتا ہے لاؤ۔ با کی وجہ سے اس کا معنی بن گیا اُتُّوا بِالتَّوْرَاةِ، تورات کو لاؤ۔ فا پھر اتلو، اس کو تلاوت کرو، ہاں اس کو، ان اگر تم صادقین، ایک کو صادق کہتے ہیں، زیادہ کو صادقون اور
साजिदीन कहते हैं। अपनी बातें ज़्यादा करने की मुझे आदत नहीं है। बीमार हो गया था इसलिए नाला हो गया, मुख्तसर बात हुई है। उठने के काबिल न था, आने जाने के काबिल न था। 15 दिन 4 पाई पर रहा, बंद रहा सारा, मजबूरी बन गई। अल्लाह ने करम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आने को काबिल हो गए। बीमारी अभी आखिरी दर्जे में मौजूद है। रबीउल अव्वल की निस्बत से, क्योंकि आज अब मगरब से 20 रबीउल अव्वल हो चुके, मगरब से पहले 19 थी। अंग्रेजों का दिन बदलता है रात को 12 बजे, हमारा दिन बदलता है मगरब के 24 घंटे तब्दील हो जाए। इसीलिए मगरब के वक्त चांद नजर आया, तरावी शुरू, चांद नजर आया, तरावी खत्म। क्यों? मगरब पर फैसला, चांद नजर आया नहीं। अगले 24 घंटे हमारे यहाँ से तब्दील होते हैं इस्लामी अखबार से। तो 20 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, 6 अक्टूबर 2023 जुम्मतुल मुबारक। इस निस्बत से, रबीउल अव्वल की निस्बत से 3 बातें करते हैं। पहली बात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बहुत शान। या ये जो आयत आपके सामने है, इस आयत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर खुद ही बीमारी की वजह से हलाल चीज़ों को ममनू करार दे दिया था कि मैंने नहीं इस्तेमाल किया। अब भी हम करते हैं, शुगर वाला कहते हैं मैं मीठा नहीं खाता, ब्लड प्रेशर वाला कहता है मैं नमक नहीं खाता। इसी तरह बाकी अमराज में कुछ चीज़ों से परहेज होता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रिवायतों में, कुरान पाक में या अहादीस मुबारक में नहीं है, रिवायतों की बात है। मैं लकड़ी का दर्द था, टांग में शदीद तरीन दर्द होता है, चलने के लिए रुकावट पड़ती है। इरकुल निसा उसको कहते हैं, पंजाबी में लकड़ी का दर्द है। उन्होंने अपने ऊपर कुछ चीज़ों को कहा कि ये मैंने नहीं इस्तेमाल किया, ममनू करार देंगे। अल्लाह ने नहीं कहा था कि ममनू है, अल्लाह ने तो हलाल की। उन्होंने अपने तौर पर अपने ऊपर कुछ चीज़ों को मना कर दिया कि मैंने नहीं इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ? मालिक ने कहा अच्छा, अपने आप रोकी है, रुकी रहेगी, अब नहीं जारी होगी, बस खत्म। तौरात का ज़माना आया, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, सदिये बीत गई दरमियान में, वो चीज़ें मना ही नहीं। नबी नहीं खाता तो उम्मती कैसे खाए? बंद रहे। तौरात आ गई फिर भी बंद रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाए, कलीमुल्लाह से बातें होती थी, अल्लाह से डायरेक्ट कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, लेकिन वो चीज़ इस्लाम नहीं इस्तेमाल करता। फिर कुछ और भी सांस लफ हो गई, ये भी नहीं कह सकता। क्यों? तुमने गुनाह किए, जुर्म किए, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर हमने फलां चीजें मना कर दी।
چھٹا پارا پہلا ہی ورد ہے۔ صفحہ نمبر 163 نیچے سے 30 صدر۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ سو یہود کے گناہوں کے سبب سے، یہود کے گناہوں کے سبب سے ہم نے ان پر بہت سی پاک چیزیں حرام کر دی۔ پاک تھی، حلال تھی، گناہوں کے سبب ہم نے حرام کر دی جو ان پر حلال تھی، اور اس سبب سے کہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، ہم نے سزا دی یہ پاک چیزیں تم نہیں کھا سکتے، آج کے بعد منع، سزا کے طور پر۔ بات یہی رکی نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ 7واں پارہ، 8واں پارہ۔ صفحہ نمبر 233 233 صفحہ، نیچے سے 30 کی سطر، نیچے کی تیسری کی جانب۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہود پر ہم نے ہر ایک ناخن والا جانور حرام کیا تھا۔ یہودیوں پر ناخن والا جانور جس کے ناخن ہوں گے حرام ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی حرام کر دی تھی۔ گائے کی چربی حرام، بکری کی چربی حرام۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، مگر جو گوشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، جس کا جدا کرنا مشکل ہے، ہم جدا نہیں کر سکتے، گوشت سے الگ کر نہیں سکتے، تو اس لیے اس سے اجازت دے دی کہ وہ جو لگی رہے۔ باقی جو الگ طور پر اچھی بڑی چربی ہوتی ہے، جس طرح آپ کاٹ کر نکال لیتے ہیں، اس کے ڈنڈیاں بنا لیتے ہیں، اور یہ ہوٹلوں والوں کی بڑی شدید مانگ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سالن بڑا مزیدار، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ چربی کس کس چیز کی ڈالی ہوئی ہے۔ گوشت چربی کا ذائقہ بنتا ہے، گوشت کا ذائقہ دیتی ہے چربی۔ چاولوں میں اگر بڑا گوشت ہو، اس کی چربی ہو، بکرے کا گوشت چربی الگ کر لو، اس کو چاول پکاتے ہیں، اس میں مکس کرو، ہم مولوی ہیں نا، کھانے کے ہر طریقے آتے ہیں، تو وہ پھر اس میں مکس کر دو، اس میں پکاؤ چاول کو، دیکھو کیسے، لوگ پوچھیں گے یہ چاول کیسے پکائے، اتنے لذیذ چاول ہیں یہ، جتنے بنتے ہیں پشاوری چاول، یہ کوئٹے کے چاول، یہ کیا ہوتا ہے؟ جانور کی چربی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ لذیذ ہوتی ہے، الگ بات ہے، ان پر حرام کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کی، حلال تھی، حرام کر دی، پھر اس کے بعد ظلم من الذین ہادوا، یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے اور بھی حرام ہو گئی، مارک نے کہا کہ کھا سکتا، پھر یہ آپ کے سامنے آیت آ گئی، ہم نے یہ بھی حرام کر دیا، یہ بھی
حلال تھا تو حرام کیا تو حرام کو ہی حرام کر دیا نہیں، پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا، بس تو نہیں استعمال کر دیا۔ یہ بات چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ایک نبی رہ گئے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا حرام ہے، کسی نبی کو گنجائش نہ ہوئی ان چیزوں کو جاری کرنے کی جو اسٹاپ ہو چکی تھی۔ پھر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آ کر کوئی سلسلہ کیا، 30واں پارہ ہے درمیان میں ایسا یہ صفحہ نمبر 88 نیچے سے پھر 37 کی ہے، اللہ کی 88 صفحے کی نیچے سے 30 صفحے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا، یہ معجزہ دیا، یہ معجزہ، ایک یہ بھی انہوں نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ تم کو وہ بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ میں وہ چیزیں حلال کروں گا جو حرام کی گئی تھی۔ یہاں ترجمہ ہے جو تم پر حرام تھی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حرمہ کا ترجمہ ہے حرام کر دی گئی تھی، ترجمہ یہ ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے۔ حضرت کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، میں تو مانتا ہوں اس ترجمے میں تنقید کرنے والا یا اعتراض کرنا تو گھر کے راہ بھی نہیں، ان کا بہت اونچے درجے پر تھے یہ ترجمہ کرنے والے صاحب کرام بس بہت اونچے درجے پر، تو اس لیے ترجمہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن لفظی ترجمہ یہ ہے کیونکہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ حرام کر دی گئی تھی، اب ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ پہلے بھی حلال تھی پھر حرام کر دی گئی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو حرام کر دی گئی تھی ان میں سے کچھ کو حلال کروں گا، ساری چیزوں کو۔ پیچھے سے آنا انہوں نے کون سا خود ہی کرنا تھا، انہوں نے کہا کچھ، 5 کہا، ساری نہیں کہا، 5 چیزوں کو حلال کروں گا۔ یہاں کچھ آ کر تو سلسلہ نرم ہوا، لیکن اب ابھی باقی ہے وہ کون کرے گا، ایک ہی نبی باقی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب ان کا نمبر آیا پھر دیکھیے کیا ہوا، 9واں پارہ، یہ صفحہ نمبر ہے 270، نیچے سے 5 سطر، 270 کی نیچے سے 5 سطر۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام پیچھے سے اوپر ذکر چلا آ رہا ہے آقا علیہ السلام کا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، نبی امی ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، یہ شان والے، یہ شان والے۔ اب قرآن نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے سب پاک چیزیں حلال کریں گے، سب پاک چیزیں۔ دیکھا اختیار کو، دیکھی شان، دیکھا درجہ اور مقام، فرمایا جتنی پاک ہے ٹوٹل حلال کریں گے، جتنی پاک چیزیں ٹوٹل حلال کر دیں گے۔ یہ ہے آپ کی شان، نہ آتے نہ ہوتی، یہ آپ کی شان۔ اور ساتھ کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ناپاک چیزیں آپ حرام کریں گے۔ اس کا مطلب چلا کہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں یہ نقصان دہ ہوتی ہیں،
یا اخلاق کو نقصان دیتی ہے، یا کردار کو نقصان دیتی ہے، یا باڈی کو نقصان دیتی ہے، کوئی مسئلہ ضرورت ہے، اس کی وجہ سے وہ حرام کر دی جائے۔ آگے اور بھی شان کا ذکر ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چیزیں سٹاپ ہونی شروع ہوئی، حلال ہوتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کچھ کو حلال کروں گا، ساری بعض الذی، کچھ بعض چیزیں حلال کروں گا، ٹوٹل وہ بھی نہ کر سکے۔ پھر آئے ٹوٹل والا، اللہ سب کی سب حلال کروں گا، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں ساری کی ساری حرام، جو پاکیزہ نہیں وہ حرام ہے، ان کو حرام قرار دیا۔ ابھی بات ختم نہیں، آخری بات ہے اس شعبے میں۔ آقا علیہ السلام نے جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا بیماری کی وجہ سے، آپ نے بھی کہہ دیا میں نہیں کھاؤں گا فلانی چیز۔ شہد کا مسئلہ کا لمبا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی اللہ کی قسم آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر تو یعقوب علیہ السلام والا سسٹم آیا جاتا قیامت تک تم ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتے تھے، نہ میں دے سکتا تھا، شہد ہم نہ کھاتے۔ کیوں؟ پیغمبر نے قسم اٹھا لی میں نہیں کھاؤں گا، ہم کون ہوتے ہیں کھانے والے؟ اس لیے قیامت تک چلتا، لیکن آپ کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں تھا۔ ایک نقطہ یہ ہے کس نے پھر حلال کرنا تھا، پھر نہ ہوتا، پھر یہ رکاوٹ ختم نہ ہوتی، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اللہ نے کہا نہیں صحیح تو نہیں صحیح، اب نہیں کھانے دیں گے۔ صدییں بیت گئی، ان چیزوں کے پاس نہیں جانے دیا کسی کو۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر تورات لے کر بھی آئے پر وہ چیزیں سٹاپ رہی، عیسیٰ علیہ السلام تک سٹاپ رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ چیزوں کو حلال کرو، پھر آقا علیہ السلام نے کہا ٹوٹل حلال ہے۔ اب ایک حلال کو پھر کہہ دیا میں نے نہیں کھانی، اب کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے آقا علیہ السلام، فوراً تبدیلی کرا دی گئی۔ ٹائم کتنا گزرا مجھے نہیں پتا، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کا، کوئی بڑے عالم ہوں تو وہ بات بتا سکتا کہ یہ دوبارہ آرڈر آنے میں، قسم اٹھانے میں درمیان میں گھنٹے ہیں، دن ہیں، ہفتے ہیں، کیا ہے پتہ نہیں، لیکن فوراً حکم آیا 28واں پارہ، 29واں پارے سے پیچھے سنو گے، 894 پہلی سطر، 894 پہلی سطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا، آپ کو حرام کرتے ہیں۔ ایک تبتغی مرضات ازواجک، اب آپ اپنی بیویوں کی رضا خوشنودی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا
نہایت رحم والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کا توڑ دینا فرض کر دیا۔ توڑو قسم، نہیں توڑا سکتے اپنے حبیب علیہ السلام، اور تو کسی کی مجال نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آقا ہم قسم توڑ لیں، کون ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا فرض کر دیا ہے توڑو قسم کو۔ تم نے تو قسم کھائی تھی میں نہیں کروں، کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، ختم کرو۔ اور اس کا کفارہ پھر آپ نے ادا کیا، قسم توڑی کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ ادا کیا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مالک ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کے علم کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی حکمت کے اپنے فیصلے ہیں۔ جب چاہے تو سٹاپ کر دے تو سٹاپ ہی رہنے دے، اور جب چاہے تو گھنٹے اور منٹوں کے اندر ہی تمہارا فیصلہ تبدیل کرا دے۔ اس کی مرضی، اس کی حکمت۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ایک چیز کو ایک نبی نے سٹاپ کیا تو صدیوں سٹاپ ہو گئے، تو نقصان کن کا ہوا؟ کھانے والوں کا، نہیں کھا سکتے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا، آپ کی نسبت سے فوراً کہہ دیا نہیں اس کو بدلو، فیصلہ تبدیل کرو، اس کو تبدیل کرو۔ ہم آج تک شہد کھا رہے ہیں، بلکہ دکانوں پر قرآن کی آیت لکھی ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف فیہ، کہ شفاء للناس، یہ ایسا شہد ہے، سیرپ ہے جس میں شفا ہے۔ پتہ نہیں شہد ہے کہ نہیں ہے، آیت بار قرآن کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ گھی میں شہد الامان پر، دیسی گھی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، مکی شہد، مدنی شہد، فلانا شہد، بڑا عجیب و غریب نام رکھا ہوا یار، شہد سے مکی چیز نہ کرتا ہو کیوں لکھا مکی؟ کبھی جاپان والوں نے بھی ایسا نام لے کر رکھا، کبھی چائنا والوں نے بھی ایسے نام رکھے۔ وہ چیز بناتے ہیں، وہ چیز دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری چیز ہے، اس میں کوئی ڈفرنٹ نہیں۔ وہ چیز کا معیار دیتے ہیں، ہم نام کا معیار دیتے ہیں۔ ایک مکی دودھ ہے، مکی ملک شاپ، مکی ملک شاپ کا کیا مطلب ہو؟ بیچتا تو دودھ دیتا، دودھ بیچ۔ مکے نو کیوں بیچن لگے ہوئے ہیں؟ مدینے نو کیوں بیچن لگے ہوئے ہیں؟ اور بڑا ظلم کیا؟ مدنی پان شاپ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار پان سے مدینے کا کیا تعلق؟ نہ مدینے والے کا تعلق، انہوں نے نہ پان پسند کیا، نہ پان کھایا، نہ پان کی دکان ڈالی، نہ کسی کو بھیجا، نہ لیا۔ کوئی زندگی میں پان کا ذکر تک نہیں آقا علیہ السلام کا۔ بیچ رہا ہے پان اور سگریٹ بیچ رہا ہے، اور سگریٹ کے اوپر لکھا کہ صحت کے اعتبار سے یہ کینسر کا باعث ہے، کینسر والی چیزیں بیچ رہا ہے، اوپر مدنی پان شاپ ہوتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے بہت بدنام کیا، دین کو بدنام کیا۔ ہم دین کا نام لے کر اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، اپنے فراڈ اور دھوکے کو چھپانے کے لیے ہم نے نبی کا نام استعمال کیا، دین کے نام ہم نے استعمال کیا، ظلم کیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ ایک تو ٹوٹل حلال قرار دیا، آپ کی آمد پر جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں ٹوٹل حلال کر دیا۔ نمبر 2، آپ نے خود کہا شہد نہیں کھانا، اللہ نے فوراً اصلاح کر کے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری کر۔ یہ آپ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس کے سوا یعقوب علیہ السلام کے بعد تو صدیوں کی اسلام رہی، انہوں نے کہہ دی اللہ نے کہا کیوں؟ مرضی اللہ کی طرف
یا یونس علیہ السلام مچھلی کشتی میں بیٹھنے لگے، ان کو نہیں کہا نا 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 نہ بیٹھنا، نہیں ان کو نہیں کہا بیٹھ، دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں، میں نے جانا ہے ادھر جانا ہے، اس بستی میں نے نہیں رہنا۔ اچھا تم نے آپ ہی فیصلہ کر لیا، دیکھتے ہیں چلو پھر کیسے چلتے، کشتی میں بیٹھے ہیں جانے نہیں دیا، بیٹھے کشتی میں کہ ادھر جانا ہے، مالک نے کہا نہیں ادھر نہیں ادھر جانا ہے، ادھر نہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئی، مالک کی مرضی، یہ 47 ہو گئے، روک دیں کہ چلے، بتاؤ جلدی کرو، روکنا چلنا۔ اچھا ایک تو حدیث سنو، اتنی شان والے پیغمبر کا ہمیں امتی ہونے کا اللہ نے شرف نصیب کیا۔ اب اس کے بعد اب میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، مسلم شریف اور یہ روایتیں بالکل صحیح ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ میں نے یہ کچھ عرصے سے فیصلہ کیا کہ جو پوری دنیا میں ورلڈ لیول پر حدیث صحیح ہوگی وہ پیش کروں۔ میں نے 24 حدیث کی قسموں میں جو ٹاپ کیا وہ پیش کرتی ہے، جو نیچے والی ہیں وہ باقی علماء پیش کرتے ہیں، میں نے نہیں کہا، تاکہ میری زبان سے منبر رسول سے یا اللہ کا قرآن یا آقا علیہ السلام کا فرمان، اور وہ فرمان بھی اتنا کلیئر کٹ ہو کہ دنیا میں بھی میں ذمہ دار ہوں اور خدا کے دربار میں بھی میں ذمہ دار ہوں، تاکہ آپ کے ماننے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو کہ میں تو عمل کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کرنے کا، گل بھی کچی ہوئے کہ عمل بھی پکا ہونا ہے، نتیجہ ہوگا رزلٹ نہیں نکلنا، کچھ نہیں نکلنا، جھوٹ کا بھی کوئی رزلٹ ہوتا ہے، ہر حدیث کے نام پہ بولو، ہر نبی کے نام پہ بولو، جھوٹ تو جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہونا، اس کر کے سچ پر بات ہوتی ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اشد امتی الی حب الناس، فرمایا میری امت میں سے میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، یقولون بعدی، وہ جو میرے بعد آئیں گے، سب سے زیادہ محبت ہوں گے، اشدی من امتی، سب سے شدید محبت والے میرے ساتھ وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا، لو رآنی بأہلہ ومالہ، کہ اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ تیرا سارا مال اور گھر بار برباد ہو جائے گا، کیا پسند ہے؟ ہر آدمی وہ یہ کہے گا کہ مجھے یہ تو منظور ہے کہ بأہلہ ومالہ، میرے گھر والے بھی سارے برباد ہو جائیں، میرا کاروبار بھی سارا برباد ہو جائے، مجھے ایک جھلک مصطفیٰ کی نصیب ہو جائے، ان کو اتنی محبت ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسری روایت حضرت حبیب بن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد خیر منا، حضور ہم سے بڑھ کر بھی کوئی اعلیٰ طبقہ ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی اعلیٰ ہے؟ کیوں؟ اسلمنا معک، ہم نے آپ کے ساتھ اسلام قبول کیا، وجاہدنا معک،
ہم نے آپ کے ساتھ مل کر غزوات میں جہاد میں حصہ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قوم یکونون من بعدکم جو لوگ میرے تمہارے بعد آئیں گے یکونون من بعدکم جو تمہارے بعد آئیں گے یؤمنون بی وہ میرے اوپر ایمان تو رکھیں گے وَلَمْ يَرَوْنِي حالانکہ مجھے ایک پل بھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اور دیکھو آج گستاخوں کے سر اتارے جا رہے ہیں نہیں اتارے جا رہے کون اتارتے ہیں؟ یہ سیاسی ہے نہیں۔ احمد شاہ کون ہے؟ غازی رحمت الدین شہید کون ہے؟ غازی ممتاز کون ہے؟ یہ یہاں کے اب کے زمانے کے لوگ انہوں نے نہ گھر سمجھا نہ ملازمت کی پرواہ کی نہ پینشن کی پرواہ کی۔ انہوں نے کہا نہیں گستاخ کو نہیں چھوڑا اڑا کر رکھ دیے۔ ہم میں سب سے ٹھنڈا طبقہ بریلوی مکتوبہ فکر سمجھا جاتا ہے، یہ بہت ٹھنڈے۔ میں نے کہا اب زمانہ بدل گیا، تبدیلی آ گئی، پاکستان بدل چکا ہے۔ کیوں؟ یہ ٹھنڈے نے 21 گولیاں گورنر کے اندر سے گزار دیا۔ ٹھنڈے نے گرم ہوتا تو شاید ایک آدھ گزار کے بس کر دیتا، ٹھنڈے نے 21 گولیوں کے بچھاڑ کی اور سینہ پار کر دیا۔ لو آج کے بعد کوئی گورنر واسی کرتوت کر کے دکھائے تھے، اس کے بعد گورنر بھی کام تھا میں یہ کام کروں نہ کروں، یہ لفظ کہوں یا نہ کہوں، یہ فیصلہ کروں یا نہ کروں۔ اس ایک آدمی نے پاکستان کے تمام گورنروں کو لہر میں لگا دیا، خبردار آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ وہ قربانی دے گئے، پینشن کی قربانی دے گئے، ملازمت کی قربانی دے گئے، گھر بار کی قربانی دے گئے۔ ٹھیک ہے غازی الدین شہید ہے، کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک لمبی حدیث ہے، مفہوم یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان قبول کیا ان کو ایک بار مبارک، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور ایمان قبول کیا ان کو 7 بار مبارک۔ روایت صحیح ہے، بڑی بات۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے کہ حضرت کی جنت کا دروازہ کھلواؤ۔ وہ کہیں گے نکلوایا کس نے کہا؟ میں تو نکلوانے والوں میں ہوں، داخلے والوں کا کسی اور کا کام ہے، آپ کہیں اور جب الہ ابنی خلیل اللہ، میرے بیٹے خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے نہیں، اب میں تفصیل نہیں کرتا۔ پھر وہ بھیجیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، بہت اونچے درجے چلتے ہیں، ان کے بعد وہ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے میں یہ ہمارا کام نہیں۔ پھر اہل ایمان، یہ صرف ایمان والوں کی بات ہے، کافر کی بات نہیں ہے۔ یؤمنون کے لفظ حدیث پاک، تو پھر اہل ایمان آئیں گے آقا علیہ السلام کے پاس۔ سبحان اللہ، حدیث کی ترتیب چل رہی ہے، آگے آئے فیقوم، آقا آگے کوئی بات فرمائیں گے ہی نہیں، کچھ نہیں کہیں گے، اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے عرض شروع کر دیں گے، اور پھر ہوگا کہ ہاں آنے دو، کھول دو جنت کے دروازے، پل صراط پر سے گزار کر جنت میں داخلہ شروع ہو جائے گا۔ امانت اور شفقت، رحمت، یہ دو چیزیں، حکم ہوگا کہ پل صراط کی 2 سائڈوں پر کھڑے ہو جو طرف بے ایمان اور چوکے پلس ہوگا، جو شفقت نہیں کرتا تھا، رشتے داری کو توڑتا تھا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اور آقا علیہ السلام کو صراط کی پہلے آغاز میں کھڑے ہوں گے
اور حدیث پاک کے لفظ ہیں، آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوگا رب سلم رب سلم، اے اللہ ان کو سلامتی سے گزار دے، ان کو سلامتی سے گزار دے، ان کو سلامتی سے گزار دے۔ اور یہی آج کل پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے والی دعا ہے کہ جب پل سے گزرو تو کہو رب سلم رب سلم۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ تو بجلی کی طرح گزرے، صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا بجلی چمکتی نہیں دیکھی جب بارش ہوتی ہے کتنی تیزی سے آتی ہے، منٹوں میں سیکنڈوں میں واپس ہو جاتی ہے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں، فرمایا کئی تیز ہوا کی طرح گزرے، کئی پرندوں کی طرح گزرے جس طرح پرندے اڑ رہے ہیں کتنی تیزی سے گزرے۔ کئی فرمایا طاقتور شد رجال، کئی طاقتور آدمیوں کی طرح جائیں گے۔ فرمایا کئی گھستے بڑھتے جائیں گے، کوئی گرتے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے پھر دو قسم کا معاملہ ہے، اگر تو ادھر والے ہوئے تو ان کو دھکا دے دیا جائے گا چلو تم جان جو گے تو کوئی نہیں، چلو ادھر۔ اور جو کچھ ان میں اچھے اور بہتر ہوں گے ان کی ہیلپ کی جائے گی، ان کو گزارنے کے لیے ان کے ساتھ ہیلپ کی جائے گی، تعاون کیا جائے گا۔ آخری بات کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ حدیثیں پڑھ لی بس ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے وہ گئے جنت میں۔ یہ شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے۔ کیوں؟ کہنے والے نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا انہوں نے عمل چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ جن کو فرمایا تھا انہوں نے تو ڈائریکٹلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، ہم نے تو صدیوں سے بہت سنا، کتنے واسطے، انہوں نے تو یہ باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ سن لی، شک کی گنجائش ہی کوئی نہ تھی، تو انہوں نے پھر نمازیں چھوڑ دی، انہوں نے عمل چھوڑ دیے تھے، انہوں نے اعمال پر کوئی ضرورت نہیں، جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، یہ مطلب غلط ہے، ان احادیث کا یہ مطلب غلط ہے، یہ شیطانی اور نفسانی مطلب ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اتباع اور غلامی اور فرما برداری اور تعمیل حکم میں جان لڑانے کی کوشش کریں گے، پھر کبھی کوتاہی اللہ کی ذات معاف، پھر اللہ کی ذات۔ ایک شعر مجھے آ رہا ہے ذہن میں آقا علیہ السلام کی نسبت سے، اس حدیث کی نسبت سے۔ گناہگار یہ پوچھیں گے سرکار کہاں ہے، گناہگار یہ پوچھیں گے سرکار کہاں ہے، اور سرکار یہ پوچھیں گے گناہگار کہاں۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، ہم اس قابل نہیں ہیں، گناہگار گئے گزرے، لیکن اللہ سے فریاد ہے، دعا ہے، مالک آپ نے ہمیں ایمان بخشا، قرآن بخشا، اسلام بخشا، اور آقا علیہ السلام کا یہ سسٹم بھی آپ ہمیں نصیب فرما دیں گے تو آپ کے زمانے میں کیا کریں؟ اے اللہ یہ احادیث مبارکہ میں جو کچھ آیا ہمارا نام اپنی رحمت سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے ہمیں آقا علیہ السلام کے پیچھے یا اللہ ہمیں جانے کی سعادت نصیب کی ہے، ایمان میں
اسلام میں اے اللہ دنیا میں دین کے اعتبار سے تو مالک یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، مالک یہ سلسلہ آپ کے پیچھے پیچھے جانے والا موت کے وقت قبر میں، حشر میں اور پلسرات پر، جنت میں اور پھر حوض کوثر پر، اے اللہ یہ جو ہمارا رابطہ، رشتہ، نسبت آقا علیہ السلام سے آپ نے ہمیں نصیب کی، اے اللہ جنت میں داخلے کے بعد اور بھی مضبوط نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا